बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, क़ारीन कराम, मनक़ुलात मीडिया प्लेटफॉर्म, आपको सैयद निज़ामुद्दीन चिश्ती अपने इस अहम प्रोग्राम में खुशामदीद कहता है। और मैं डॉक्टर साहब मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर असलम सैयद साहब का सबसे पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने कीमती वक्त में हमें अपनी इनायत फरमाते हैं और हमारे को इतने तालीम के ज़ख़ीरे से नेमत और से बहरावर होने की इस्तिताअत मिलती है। साथ के साथ मैं तमाम क़ारीन कराम, नाज़रीन कराम, मनक़ुलात मीडिया प्लेटफॉर्म का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे पिछले प्रोग्रामों की बहुत ज़्यादा पजीराई की और हमें अपनी कीमती आरा से भी नवाजा। आज मैं गुफ्तगू करूंगा एक ऐसे इंसान पे जो मेरे नज़दीक ना सिर्फ तौहीद का कायल था, बल्कि जो मैंने पढ़ा है उनके बारे में शायद वो उस वक्त का पैगंबर था, और वो है सुकरात। सुकरात के बारे में जो हमें मालूमात मिलती हैं वो 3 सोर्सेज हैं बुनियादी तौर पे। पहला सोर्स है प्लेटो, यानी उसका शागिर्द जो था अफलातून। दूसरा जो हमारे पास सोर्स मिलता है वो एक और इनका स्टूडेंट है, एरिस्टोफेन्स। तीसरा डायोजनीस जो कि हिस्टोरियन था। तो मेरी आज की गुफ्तगू जो सुकरात के बारे में होगी वो इन्हीं तीनों माखज़ पे मबनी होगी। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे फेसबुक पे तकरीबन जो पिछला प्रोग्राम था तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों ने डॉक्टर साहब देखा उसको, और हमारे पास जो है बहुत सारी कीमती आरा आई। मैं ख़ास तौर पे अपने दोस्त और मोहतरम सैयद मुनीरुल हसन का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ, जिन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में इसको सराहा। वो ख़ुद भी फ़िलासफ़ी के स्टूडेंट भी हैं और डॉक्टर साहब के इल्म की जो ख़जाना है उसका उनको अहमियत उजागर है और उसकी बहुत जो है पजीराई भी उन्होंने की। तो हमारा प्रोग्राम का इस असल मकसद यही है कि हम अपने पाकिस्तानी दोस्तों को, उर्दू बोलने वालों को, मुसलमानों को एक इल्म का ख़जाना पहुँचाना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब के तवस्सुत से, ताकि उनके जहन में उनके किरदार की अमली तौर पे तामीर हो सके। डॉक्टर साहब, पिछली दफ़ा हमने यूनानी फ़लसफ़े पर प्रोग्राम की इब्तिदा करी थी जी। इसमें हमने सबसे पहले जो है सुकरात जो उर्दू में कहते हैं, उस पर आपने एक बहुत मुफस्सिल बयान फरमाया था। आज जो है हम फ़लसफ़ा यूनान की जो बाकी शाखें हैं उस पर आपका जिक्र सुनेंगे जी। और इंशाअल्लाह उससे कामयाब होंगे और उससे जो है हमारी इल्म की में इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन कराम, मनक़ुलात.com एक जर्मनी फ्रैंकफर्ट बेस्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो आप तक उर्दू की खबरें पहुंचाता है। हमारे प्रोग्राम सोशल मीडिया पे मनक़ुलात के नाम से आप देख सकते हैं। और मैं अब जो है डॉक्टर साहब को दावत देता हूं कि वो प्रोग्राम की इब्तिदा करें। जी चिश्ती साहब, पहले तो मैं बहुत ममनून हूँ जितने दोस्तों ने और सुनने वालों ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। इससे एक बात साबित होती है कि इल्म की अभी भी जब इल्म दस्तक देता है किसी दरवाजे पे तो दरवाजे खुलते हैं। तो इल्म से जितने हम करीब होंगे और जितना उसे हासिल करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा ज़हन कुशादा होगा और हमें मालूम होगा कि अल्लाह ताला के और इंसान के दरमियान जो ताल्लुक मौजूद है ये अज़ल से रहा है। इसको मुख्तलिफ रंग लोगों ने दिए हैं लेकिन ये मौजूद रहा है। तो पिछले मैंने प्रोग्राम में सुकरात के बारे में अर्ज किया था कि सुकरात का खुदा वो है जो सुकरात के अल्फाज में वो ये कहता है कि वो मुझे बुरे काम से रोकता है, वो मुझे रोक देता है कि ये काम तुमने नहीं करना। और उसकी ज़ात वही है, जैसे कलाम पाक में सुबहान का लफ्ज़ उसके लिए आया है
کہ وہ کبھی کسی غلط کام کا نہ حکم دے سکتا ہے، نہ کبھی کسی غلط کام کو کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے۔ اب اس سے اگلا مرحلہ، جیسے میں نے عرض کیا تھا اس دن بھی، کہ یہ تمام خیالات ہمیں، کیونکہ سقراط نے خود تو اپنی کوئی تحریر کم از کم ہمارے تک نہیں پہنچی، اگر لکھی بھی ہوگی تو ہمارے پاس نہیں ہے اس کا کوئی ثبوت، تو اس کے ہمیں جتنے خیالات پہنچے ہیں وہ کچھ ان کے 2 کنٹمپریریز تھے، ہم عصر تھے، افلاطون جس کو انگریزی میں پلیٹو کہتے ہیں، اور ایرسٹوفینس، اور 2 میں نے اور ذکر کیے تھے، ایک تھیوسیڈیڈس تھا جو ہسٹورین، جس کو سیکنڈ ہسٹورین کہتے ہیں ہیروڈوٹس کے بعد، اور ایک اور تھا ڈایوجینیس جو بہت بعد میں ہوا ہے، وہ بھی ہسٹورین تھا۔ جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک ایسا نام ہے جس سے تمام دنیا واقف ہے، ہر مذہب کو ماننے والے، ہر فلسفے کو ماننے والے، ادب سے شغف رکھنے والے، سیاست سے شغف رکھنے والے، یعنی اس شخص کی شخصیت ایسی ہے، ایسی ہماگیر ہے کہ اس سے آپ کو جو چاہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن آج چونکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں توحید پہ، تو اس لیے میری گفتگو اس انسان کی اس حالات پہ اور ان کے خیالات پہ مبنی ہوگی جس میں انہوں نے تصور خدا کو واضح کیا۔ یہ طالب علم تھے سقراط کے، جنہیں ہم افلاطون کہتے ہیں، اور ان کا دور مشکل دور تھا، وہی جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ 30 ظالموں کی حکومت انہوں نے دیکھی، ان کے کئی عزیز بھی اس میں شامل تھے، اور ان کا جو رد عمل تھا، ایک بات آپ ذہن میں رکھیے ہمیشہ، کہ جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں ان حالات کو ضرور ذہن میں رکھیے جن حالات میں یہ لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کچھ لوگ جو تاریخ سے نابلد ہیں، مثلا کارل پاپر جیسے، بہت اچھا فلاسفر تھا انگلینڈ کا، لیکن اس نے جو یہ 2 والیوم میں کتاب لکھی، دی اوپن سوسائٹی اینڈ اٹس اینیمیز، اس میں سب سے سر فہرست اس نے افلاطون کو رکھا، اس کے بعد ہیگل کو اور کارل مارکس کو۔ میں بالکل اتفاق نہیں کرتا اس کی معروضات کے ساتھ، لیکن بہرحال اکثر لوگوں نے سمجھا کہ افلاطون نے ایک ایسا نظام دیا ہے جو قابل عمل نہیں ہے۔ جب آپ بہت برے حالات میں رہ رہے ہوں تو آپ خواب دیکھتے ہیں ایک ایسے نظام کا، ایک ایسے عہد کا جس میں ہر چیز بہترین ہو، اور یہی افلاطون نے کیا۔ وہ دور اس قدر پرآشوب تھا، افراتفری کا عالم تھا، ظلم، بربریت اتنی تھی کہ اسے کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو بتانا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ اور اس نے سب سے جو خوبصورت بات کی ہے توحید کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ نقص سے پاک ہے، وہ بالکل اس میں کوئی کمی، کوئی خامی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ برائی کہاں سے آئی؟ اس کو اس نے دور کیا، اس اعتراض کو، اس بات سے کہ جو مٹیریل جس سے بنی ہے یہ دنیا، اس مٹیریل میں کچھ ایسی چیزیں تھیں، یعنی وہ اس مادیت میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ تمام برائیاں جو ہیں یہ نظر آتی ہیں۔ ظاہر ہے ہر دور میں لوگ رہے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے مخالف ہوتے ہیں۔ تو ان کا ایک مخالف تھا جس نے کہا کہ اس نے سارا اپنا نظریہ زرتشت سے لیا ہے۔ اب یہ پھر ہم مشرق کی طرف آ رہے ہیں۔ مشرق نے یہ جو خدا کا تصور ہے، ایک خدا کا تصور، یہ یورپ کو دیا۔ یہ نہیں کہ یہ کوئی لین دین کی بات تھی، نہیں،
تہذیب شروع ہی مشرق سے ہوئی ہے، خواہ وہ چین ہو، انڈیا ہو، ایران ہو، بابل جس کو آج میسوپوٹیمیا یا عراق کہتے ہیں، یا مصر ہو، یہ وہ علاقے تھے جہاں سے خیالات وہاں پہنچے جسے آج ہم یورپ کہتے ہیں اور جہاں ہم رہتے ہیں۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ سکندر جب ایران میں آیا ہے تو اس کے ساتھ ارسطو تھا، تو جی ہاں، سکندر نے فیصلہ کیا کہ جتنی کتابیں ہیں یہاں پہ پرسیپولس میں، جو اس وقت دارالخلافہ تھا ایران کا، ان کو نظر آتش کر دیا جائے۔ تو ارسطو کھڑا ہو گیا سامنے، نہ ایسا نہ کریں، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ ہم نے ان کتابوں سے کیا کچھ سیکھا ہے۔ تو میں اس تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا کہ افلاطون نے زرتشت سے کیا لیا اور کیا اس کے خدا کا تصور جو تھا وہ زرتشتی تھا یا نہیں تھا، لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے خاص طور پہ وہ طبقے جو صوفیاء کرام سے منسلک ہیں یا ان کی تعلیمات سے بہرہور ہیں، ان کو یہ آرگومنٹ ضرور پسند آئے گا۔ افلاطون نے کہا کہ ہمارا خدا ایک مقناطیس ہے، وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، اور آپ میں صلاحیت ہے کھینچے جانے کی۔ یہ نہیں کہ آپ میں صلاحیت نہیں ہے، جس میٹر سے اس نے آپ کو تخلیق کیا ہے اس میں صلاحیت ہے کہ اس مقناطیس کی طرف آپ کھینچے جائیں۔ سبحان لیکن اللہ، ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اس زمین میں اس نے کشش عقل کی مدد سے ایک ایسا ایلیمنٹ داخل کر دیا ہے جو آپ کو زمین کی طرف کھینچتا ہے۔ تو اب تصادم کس میں ہے؟ آپ اوپر جانا چاہتے ہیں اس مقناطیس کی طرف جو آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، لیکن جہاں اس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور جہاں رکھا ہے اس کی اپنی کشش ہے ایک، جو آپ کو اپنے ساتھ چمٹائے رکھتی ہے۔ اگر آپ غور کیجئے تو انسان کی ساری زندگی انہی دو باتوں کے گرد گھومتی ہے۔ کس قدر میں اس دنیا میں جذب ہو جاؤں، جی ہاں، یا کیا فرمائیں؟ کس قدر میں اس دنیا سے آزاد ہو جاؤں۔ یہ دو جو آپ کہیں نا کہ منفی اور مثبت، یا جی ہاں، جی اور مثبت چیزیں موجود ہیں، یعنی وہ اقبال کی ایک بڑی خوبصورت نظم میں ایک ہے کہ اس پرندے کو پرواز کا حق نہیں ہے جس کا وجود جذب خاک سے آزاد نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یعنی اگر آپ اس خاک سے آزاد نہیں ہوتے تو آپ کا کوئی حق نہیں ہے پرواز کرنے کا۔ بے شک، ایک بات اکثر ہمارے کئی دوست فلسفی اور صوفیہ کرام کو ماننے والے اور دوسرے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ دیکھیے کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک تحفے میں دی ہے، لیکن ہمیں ایسی باتیں ملتی ہیں کہ دنیا سے نفرت کرو، دنیا کو اپنے اندر داخل نہ ہونے دو۔ میں نے کہا یہ بالکل صحیح ہے، لیکن آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ تو اگر آپ افلاطون کے نظریات کے روشنی میں دیکھیں، دنیا یہ ہے کہ جہاں پہ ہم موجود ہیں اور ہمیں اس کو بہتر کرنا چاہیے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اس کو چھوڑ دو اس کے حال پہ، نہیں، وہ ہر کوشش کرتا ہے، بلکہ ایک ایسی ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے جہاں وہ کہتا ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت کے خلاف کام کرتا ہے اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے تو اسے کوئی حق نہیں ہے کہ اس دنیا میں رہے۔ مقصد صرف اس کا یہ ہے کہ ہمیں ویسا ہونا چاہیے جیسا ہمارے خالق نے ہمیں بنایا ہے، سبحان اور اللہ، وہ خالق ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ تو ہمیں اگر سب سے پہلے یونان میں یا یورپ میں آپ کہہ لیجئے
سقراط کے بعد اگر کوئی بہت سبسٹینشل حالت میں تصور توحید ملتا ہے تو وہ افلاطون کے ہاں ملتا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے اس کو مختلف انداز سے دیکھا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یا ہمارے کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اس کا نام، ان کو سینٹ آگسٹین کہتے تھے، مشرقی یہ شمالی افریقہ کے تھے، پیگن تھے، عیسائی ہو گئے، اور 2 کتابیں ہمیں دے گئے ہیں، پڑھنے کے لائق ہیں۔ ایک کا نام ہے کنفیشنز، جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے حالات بیان کیے ہیں کہ کس طرح پہلے میری ماں عیسائی ہوئی اور میرے باپ نے اس کو چھوڑ دیا، پھر آہستہ آہستہ میں کس طرح اس مذہب کی طرف گیا۔ اور دوسری کتاب جو کہ بہت خوبصورت کتاب ہے وہ ہے The City of God۔ وہ کہتا ہے 2 اپوزٹ فورسز ہیں، اور یہ سارا اس نے لیا ہے افلاطون کے آئیڈیا سے۔ ایک فورس وہ ہے جو بڑی خوبصورت ہے، بڑی اٹریکٹیو ہے، آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دوسری وہ ہے جو اتنی اٹریکٹیو نہیں ہے، اتنی خوبصورت نہیں ہے، اس میں شہادتیں ہیں، اس میں مصیبت ہے، اس میں اقبال نے بڑی خوبصورتی سے، میرا خیال اگر میں سینٹ آگسٹائن کی اس پورے فلسفے کو اقبال کے ایک شعر سے عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، سبحان اللہ، انتہا اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ حقیقت میں افلاطون کے فلسفے کی ہمیں ساری، یا سینٹ آگسٹین کے فلسفے کی ساری ہمیں ایک نچوڑ دیتا ہے۔ تو افلاطون کا جو خدا ہے یا اس کا تصور خدا ہے، وہ ایک آئیڈیل معاشرہ چاہتا ہے، اور یہاں پہ وہ بات آتی ہے جو ہمارے جو مسلمانوں میں جو علم ہے، ہم نے اس کی قدر نہیں کی، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ یعنی ہماری جو سب سے بڑی دعا جو مسنون سمجھی جاتی ہے کہ آپ دن رات پڑھیں، وہ یہ ہے کہ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو میں اضافہ کر، میرے علم میں بڑھا دے، کیونکہ ہم جاہل ہیں، ہم جاہل مطلق ہیں، ہمیں کچھ نہیں علم۔ سب سے پہلے علم اپنے آپ کا، پھر اپنے گرد و نواح کا۔ یہ جب علم ہو آپ کے پاس تو پھر آپ کوئی غلطی نہیں کر سکتے انسانیت کے ساتھ اپنا سلوک بنانے میں اور ماحولیات کے ساتھ۔ بے شک۔ وہ جو افلاطون کا تصور ہے فلاسفر کنگ کا، وہ اسی سے جنم ہوا ہے کہ حکومت کا حق کس کو ہے انسانوں پہ؟ حکومت کا حق اس کو ہے جس میں یہ 2 خصوصیات شامل ہوں۔ پہلی سب سے بڑی خصوصیت کہ اس کو علم ہو، اور علم نہ صرف اس کو اس بات کا ہو کہ انسان کون ہے، کیا ہے، بلکہ انسان کی اعلیٰ ترین منزل کیا ہے، خدا کے کتنا وہ قریب جا سکتا ہے۔ تو یہ جو اس نے مثال دی ہے اسپیس کی اور میگنیٹ کی، یہ وہی مثال ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں صورتحال بہتر ہو اور انسان فلاح و بہبود کے ساتھ اس منزل پہ پہنچے، تو اس کو حکمرانی عطا کرو جس کے پاس طاقت ہو، لیکن طاقت کے ساتھ علم ہو۔ علم بغیر طاقت کے بیکار ہے، صرف لیکچرز ہیں اور کچھ نہیں ہے، اور طاقت بغیر علم کے یہ جانوروں والی بات ہے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ریسٹرکٹ کر دیا ہے اس کو، کیونکہ جب آپ ووٹ دینے جاتے ہیں الیکشنوں میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کسی عالم کو ووٹ دے رہے ہیں، جاہل کو ووٹ دے رہے ہیں،
کون سی بنیادیں ہوتی ہیں جن کی بنیادوں پہ آپ ووٹ دینے جاتے ہیں یا لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں؟ تو یہاں پہ افلاطون کچھ لوگوں کے نزدیک اینٹی ڈیموکریٹک ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک اینٹی اوپن سوسائٹی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس دور میں وہ پیدا ہوا تھا اس دور کے مطابق جو اس نے گفتگو کی ہے اپنے سمپوزیمز میں، اپنے ڈائلاگز میں، اور اس کی انتہائی خوبصورت کتاب جو ہے ریپبلک، اس میں ڈائلاگ سقراط کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ، اس میں اس نے یہی بات بتائی ہے کہ انسان کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا، اس کے بعد آپ آگے جائیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا، آپ نے اکثر سنا ہوگا افلاطون کے حوالے سے یہ ایک لفظ کے پلیٹونک لو۔ جی، پلیٹونک لو کیا ہے؟ یہ عشق حقیقی کا دوسرا نام ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ پلیٹونک لو وہ نہیں ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو آپ پوزیس کر لیں، وہ نہیں پلیٹونک رہتی، پھر وہ فزیکل لو ہو جاتی ہے، وہ جذبہ ہو جاتا ہے جس میں آپ کسی کو پوزیس کر لیتے ہیں۔ لیکن پلیٹونک لو میں آپ کا جو بیلیوڈ ہے وہ دور رہتا ہے آپ سے، لیکن آپ اس قدر اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات فرق بتانا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کون ہے اور آپ کون ہے۔ من تو شدم تو من شدی، تاکس نہ گویت بعد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ تو یہ ہے سرکار، یہ جو افلاطون کی جو کمال اس شخص نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس نے انسانیت کو ایک ایسے دور میں، جس دور میں ہر طرح کا ظلم اس نے دیکھا، اپنے استاد کو زہر کا پیالہ پیتے ہوئے دیکھا، اپنے بھائیوں کو اس ظلم و تشدد میں شامل ہوتے دیکھا، لیکن علیحدہ ہو کے اس نے ایک ایسا تصور دیا انسان کے لیے کہ اگر آپ اس دنیا میں خوش نہیں ہو سکتے، خوش نہیں رہ سکتے، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ اس دنیا میں نہ رہیں۔ یہی وہ تصور تھا جو بعد میں مسلمان فلاسفروں نے خوشی کے ساتھ، ہیپینس کے ساتھ اس کو کر کے یہ بتایا کہ اگر آپ کی رعایا آپ سے خوش نہیں ہے تو آپ کو حکومت کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور آپ کو چشتی صاحب مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں اس بات کو، یہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں میں نے بہت اس پہ غور کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرات حسنہ۔ اس میں دنیا کا پہلے ذکر کیوں ہے؟ آخرت کا بعد میں ذکر ہے۔ اس لیے کہ مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور دنیا کو، آخرت کو بہتر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا دنیا کو بہتر بنا لو، تمہاری آخرت خود بخود بہتر ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ وہ بیٹل گراؤنڈ ہے، اور یہی افلاطون نے بتایا ہمیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ اوپر والا میگنیٹ آپ کو کھینچ رہا ہے۔ جی ہاں، الٹیمیٹلی آپ جائیں گے اسی کے پاس ہی، لیکن ایسی صورت میں جائیں کہ جو اس نے اس دنیا میں کشش رکھی ہے اس کا حق ادا کریں، اور اس کا حق اسی وقت ادا کر سکتے ہیں جب آپ اپنے وجود سے یہ ثابت کر سکیں کہ آپ کی ضرورت ہے تہہ افلاک، آپ کا کنٹریبیوشن ہے تہہ افلاک، اور وہ کنٹریبیوشن آپ سیاست کی روح سے دے سکتے ہیں، شہروں کی روح سے دے سکتے ہیں، انسانیت کی فلاح و بہبود کی روح سے دے سکتے ہیں۔ اب معلوم نہیں مجھے کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم اور ہے۔ نہیں، آرام سے، آپ جس طرح سے مناسب سمجھیں۔ جی اور جی خیر یہ بہت اچھا موضوع ہے اور ہم اس کو جاری و ساری رکھیں گے، اور اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ جو
ایک اس طرح سے ایلیجیبل ٹائم کے تحت جو ہے آپ کو وقت لیا جائے، اور تاکہ لوگوں کو ذرا سا تھوڑا تھوڑا مقدار ان کے پاس پہنچتی رہے. ایک دم سے جو اگر کنویں پہ لے جا کے کھڑا کر دیا تو وہ بھی ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا. جی جی. اب جو ان کا تصور ہے، ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے افلاطون نے، جس کو کہتے ہیں نوس، NOUS. جی ہاں جی ہاں. اچھا، اس کو کئی لوگوں نے روح کا ترجمہ دیا ہے، جی ہاں. اور ایک اور لفظ تھا لوگوس. لطف کی بات یہ ہے کہ یہ عیسائیت سے تقریباً 350-400 سال پہلے گزرے ہیں افلاطون. لیکن اگر آپ عیسائیت کا فلسفہ سمجھنا چاہتے ہیں جی جی فرما. تو افلاطون کے نظریات کو کس طرح عیسائیت کے علم برداروں نے سمویا ہے اپنے مذہب میں، اپنی تھیولوجی میں، جی جی. یہ جو تصور ہے ٹرینٹی کا، جی جی جی. وہ افلاطون سے لیا ہے انہوں نے. کہ یہ جو دو چیزیں بتاتا ہے کہ ایک روح ہے اور ایک آواز ہے. آواز روح کے بغیر ممکن نہیں ہے. دیکھیے نا، جب ہماری انتقال ہوتا ہے، جب ہم مر جاتے ہیں، تو جسم کا ہر عضو اسی طرح موجود آپ کو نظر آتا ہے. جی ہاں بالکل بجا فرمایا. لیکن کون سی چیز غائب ہوتی ہے اس میں؟ روح چلی آواز. جاتی. چونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ مردے سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے، تو قوت وہ جو ہے بولنے کی، وہ سلب کر لی جاتی ہے. تو بولنا جو ہے، یہ جو آواز ہے جو میرے منہ سے نکل رہی ہے یا ہم باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ روح کی دین نہیں ہے پھر؟ اور اگر یہ روح کی دین ہے جی جی یہ آواز، تو روح کس کی نمائندگی کرتی ہے؟ میں تھوڑا سا، شاید یہ کوئی دقیق آپ کو نظر آئے، لیکن پڑھے لکھے ہیں آپ بھی، اور آپ کے ماشاءاللہ جو ناظرین اور قارئین ہیں وہ بھی. دیکھیے، غور کیجئے گا یہ میری اس پوائنٹ پہ کہ روح، ہماری مقدس کتاب یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم میں اپنی روح پھونکی. سبحان اللہ. بے شک بے شک. یعنی ایک ایسا غلیظ مٹی کا ٹکڑا تھا جس کو وہاں سے لیا گیا جو انسان کے پاؤں کے تلے روندی جاتی ہے. جی جی. اس کو اتنا اعلیٰ درجہ دیا گیا کہ اپنی روح اس میں پھونکی. اگر روح اور آواز ایک چیز ہیں یا ایک دوسری کے بغیر نہیں ممکن، جی تو اندازہ کر لیجئے ہماری آواز کی وقت کیا ہے، سبحان اللہ. ہماری گفتگو کیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ میں بار بار یہ ہمیں کہا ہے کہ اپنی گفتگو میں اخلاق، بے شک تہذیب. بے شک ڈاکٹر صاحب. بے شک ڈاکٹر صاحب، آپ روح کا جو موضوع ہے اس پہ بھی ہمارے قارئین نے بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ باقاعدہ ایک پروگرام کریں. جی تو میری اس وقت جو آپ سے ایک آخری سوال یہ ہے، تاکہ وقت کی کمی کے مطابق ہم جو ہے اس چیز کو بند کر سکیں اور اس کو ایک کوزے میں بند کر سکیں تمام ان کو، کہ اسلام نے جو ہے انسان کے باطنی اور ظاہری جسم کا تصور کیا ہے. جی اور باطنی جسم میں جب ہم بات کرتے ہیں تو جہاں پہ روح اور نفس کا جو ہے سب سے زیادہ تصور ہے، اور صوفیاء کرام کے نزدیک جو ہے وہ خیال جو ہے وہ حکم ربی ہے، امر کا بیان ہاں. ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا اپنے قارئین کے لیے کہ سب سے پہلے دنیا کے فلسفے میں یا فلسفی دنیا میں
نفس اور روح کا جو تصور ہے یا باطنی اور مادی جسم کا تصور تھا وہ کیا سقراطس سے آیا ہے یا افلاطون سے آیا یا اس کے بعد آیا ہے؟ دیکھیے جس طور سے ہم سمجھتے ہیں یہ آیا ہے ابن العربی سے. اچھی بات. یہ بہت بڑی شخصیت ہیں ہمارے، نہ صرف ہماری تہذیب میں بلکہ پوری دنیا کی تہذیب میں. ان کی 2 کتابیں اگر آپ اور نہیں پڑھ سکتے ان کا دیوان یا شاعری، تو 2 کتابیں کمپلسری میں سمجھتا ہوں انسان کے لیے ہیں پورا مغرب کا فلسفہ سمجھنے کے لیے. ایک ہے فصوص الحکم، ماشاءاللہ، جس میں کانٹراڈکشن ڈائلیکٹکس بڑی خوبصورتی سے انہوں نے بیان کی ہیں. دوسری ہے فتوحات مکیہ، وہ تھوڑی سی ٹیڈیس ہے، مشکل کتاب ہے، لیکن اس میں انہوں نے اپنے وہ ایکسپیرینسز جو ان کو معرفت کی نسبت عطا ہوئے ان کا بیان کیا ہے. سبحان اللہ. تو ابن العربی اس کی ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ الٹیمیٹ اتھارٹی. لیکن چونکہ ہم یونانیوں کی بات کر رہے ہیں، ہمیں یہ اس کے اثرات یا اس کا تھوڑا سا بیج جو ہے وہ افلاطون کے نظریات میں بھی ملتا ہے. اچھی بات. افلاطون کا جو نظریہ تھا، روح، انسانی جسم، اللہ تعالیٰ کا وجود، اسپیس، اس دنیا کی میگنیٹک پاور، اس کی میگنیٹک پاور، ان دونوں کا جو تعلق تھا انسان کے لیے، کیونکہ بنیادی طور پہ وہ انسان کے لیے لکھ رہا تھا. یہ چیزیں وہ ہیں جو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمیں معلوم ہوگا وہی بات کہ ہر انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کو یہ شعور ہے کہ میرا رب کون ہے، میرا خالق کون ہے، مجھے پالنے والا کون ہے. وہ مانے یا نہ مانے، اس میں اور کچھ لوگوں کو داخل کر دے یا نہ کرے، یہ اس کی مرضی ہے. اس کی خوبصورت مثال ہمیں اس یونانی فلسفے میں ملتی ہے. سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ، بہت ہی کمپیکٹ پروگرام، بہت ہی معلومات ہمیں حاصل ہوئی. میں یہ اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ مثنوی مولانا روم کا جو مطالعہ کرتے ہیں کہ مولانا صاحب نے اپنی مثنوی کا شروعات ہی روح کی بیان سے کری ہے، اور اس میں انہوں نے اس کا ایک بانسری کا ذکر کیا ہے کہ اس سے نکلنے والی لے جو ہے وہ اپنے مقناطیس کی طرف کھینچی جا رہی ہے اور وہ اس سے بے قرار اور بے چین ہے. اسی طریقے سے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا کا ذکر کیوں پہلے کیا گیا، تو وہ اس کے لیے حضور اکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی حدیث بھی ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس سے بھی یہی ہے کہ جو آپ عمل کرو گے اس کا آپ کو صلہ وہاں پہ ملے گا. اور یہ ہمارے کو اس طریقے سے جو آپ کی یعنی کہ فکر ہے وہ ہمیں مختلف قرآنی آیات سے بھی اور احادیث سے بھی ثابت ہوتی ہے. جیسے حضور اکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، اس دنیا میں رہتے ہوئے موتو انتا قبل موتو، اپنے مرنے سے پہلے مر جاؤ. تو یہ ہمیں سمجھ میں آخر میں جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو جیسا کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض فرمایا کہ سقراط، افلاطون، ارسطو وہ لوگ تھے جو واقعی اللہ کی توحید کو اس دنیا میں بیان کرنے کے لیے آئے، اور وہ ہماری معاشرے کا، ہماری تاریخ کا ایک بہت قیمتی اثاثہ ہیں. اور ان کی جو تعلیمات ہم آپ کے اس پروگرام کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت قیمتی اثاثہ ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں وقت کی کمی کی باعث آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا. ہم اگلے پروگرام میں ارسطو پہ بات کریں گے ڈاکٹر صاحب. جی انشاءاللہ. ارسطو پہ بات کریں گے. جزاک اللہ خیر. اور میں اپنے قارئین کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے پچھلے پروگرام کو بہت زیادہ سراہا. آپ اس پروگرام میں بھی اپنی قیمتی آراء سے نوازیے، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی جو آراء ہیں وہ اس پروگرام میں، اگلے پروگرام میں ان کے اوپر بحث کی جا سکے، ان کے وہ سوالات پیش کیے جا سکے ڈاکٹر صاحب کے پاس، تاکہ آپ کا جو ہے دلچسپی قائم رہے اور آپ پر جو ہماری نیت ہے وہ علم کا خزانہ آپ تک پہنچ سکے. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. یوٹیوب پہ منقولات کے پروگرام کو لائک کیجئے اور باوقت برخبر رہنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے.